बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। इतवार का दिन आज 22 जून और ब्रेकिंग खबर, सबसे बड़ा मामला दुनिया की तीसरी आलमी जंग की तरफ मामला। अमेरिका ने इतवार के दिन जो आज ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर B-252 बमबारी कर दी और ट्रंप ने फ़ौजी कामयाबी करार दिया। ईरान ने नाकाम करार दे के शदीद जवाब की धमकी दी है। ईरान ने ऐलान किया अब अबनाए हरमस से कोई जहाज़ नहीं गुजरेगा और अमेरिका, इसराइल और मिडल ईस्ट के अमरीकी अड्डे, अमरीकी शहरी इस हमले के बाद अब महफूज नहीं होंगे। इसराइल में इस वक्त शदीद खौफ, तालीमी इदारे, इंडस्ट्रियाँ सब कुछ बंद। अमेरिका ने भी सफारती अमला खाली करवाना शुरू कर दिया। रूस और चीन अब सियासी अस्करी मदद के लिए आने को तैयार। पाकिस्तान में सूरत हाल के असरात इंतहाई गहरे होंगे। अवामी रद्द अमल की शदीद, आपको पता, ख़तरा है। ट्रंप की बयानबाजी और बेहंगम मशवरों के बाद तीसरी आलमी जंग में 24-48 घंटे बड़े अहम हैं। अमेरिका में ट्रंप के मुआवजे की तैयारी भी शुरू होगी। लेकिन ये जो आज अमेरिका का हमला, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। ईरान ने सबसे पहले तो भरपूर ताकत से आखिरी जवाब देने का दावा किया है कि अब अबनाए हरमस से कोई जहाज़ नहीं गुजरने देंगे और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा कि शुरू तुमने किया है, ख़त्म हम करेंगे। अब अमेरिका का कोई शहरी, कोई फ़ौजी इस खिते में नहीं बचेगा। ईरान के मीडिया पर बाकायदा अमेरिका का नक्शा दिखा के वो तमाम मिलिट्री बेसिस को टारगेट बनाने का ऐलान किया है। और ये मामला शुरू कैसे हुआ देखें। इसराइल के अंदर तो खौफ इस वक्त इतना है कि वहाँ तमाम तालीमी इदारे, मीडिया, काम करने वाले, इंडस्ट्रियाँ सब कुछ बंद कर दी गई हैं। और ईरान ने ये दावा किया कि इस हमले से पहले वो तमाम जोहरी साइटों से अपने अफसूदा यूरेनियम को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुके हैं। ये हमला ईरान कह रहे हैं नाकाम है और ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक सियासी बयानिया बनाने के लिए किया है, फेस सेविंग के लिए किया है। लेकिन ट्रंप ने अभी जो खिताब किया अपनी कौम से, उसने कहा ये फ़ौजी कामयाबी थी और हमने ईरान की जो अहम यूरेनियम की अफसूदगी की तनसीबात है वो तबाह की हैं और नेतन्याहू के साथ मिलकर एक टीम के तौर पे काम किया है। मशरक़ वुस्ता का बदमाश अब अमन कायम करे, ये इसके अल्फाज थे। और उसने कहा या अब अमन होगा लाजमी, ईरान के पास ऑप्शन नहीं है। और ये बड़ा मुश्किल हदफ था जो हमने कर दिया। आज दुनिया की कोई फ़ौज नहीं कर सकती ये जो ट्रंप ने कहा कि हमने जो किया है। और कहा उसने कि खुदा इसराइल को बर्बाद करे और माफ़ कीजिए कि सलामत रखे, अमेरिका को भी सलामत रखे, ये उसने कहा। लेकिन आने वाली ये उसकी जो ट्वीट्स हैं ये खिताब उसका तसलसल था। मिलिट्री हमले को वो तारीखी हमला कह रहा है। इसने पहले ट्वीट की कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के ऊपर हमला करेंगे और उन्होंने आज किया। ये दुनिया का वाहिद हमला था जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे किया शक की बुनियाद पर कि न्यूक्लियर बम बनाएंगे। हिरोशिमा से 3 गुना बड़ा हमला इन्होंने करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है ये वक्त था। और ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं फोर्दो पर, ये बड़ा हमला था, नतान्स पर था और इस्फहान पर था। B-52 बम मार के फ़ौरन वहाँ से भाग भी गए। और साथ ही अमेरिका को मुबारकबाद उसने दी कि अब हमारा वक्त शुरू हो गया। लेकिन ये दुनिया की दूसरी आलमी जंग ख़त्म करवा के तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहा है, अंदाज़ा करें। और इस लानती किरदार को अमन का नोबल इनाम पाकिस्तान में दिलवाने के लिए मुंतखब हुआ है, अंदाज़ा करें। जो दुनिया का कोई सदर नहीं कर सका, दुनिया के अमन को शदीद ख़तरे में डाल दिया। ट्रंप ने तुर्की में अर्दगान से OIC पे फ़ोन पे बात की थी असल इससे पहले कि ईरान के सुप्रीम लीडर को हम निशाना नहीं बना सके। अब मैं तुर्की आना चाहता हूँ मुज़ाकरात के लिए, आप ईरान से बात करें। अर्दगान ने ईरान से बात की। ईरान का मौक़िफ़ था हम अमेरिका के साथ कोई बात नहीं करना चाहते, हम एटम बम नहीं बना रहे, हमने साफ साफ बहुत दफ़ा कह दिया है, अब हम इस पर कोई बात नहीं करना चाहते। जो भी बातचीत होगी वो यूरोप से होगी, जो उन्होंने हमें दी वो ना मानने के काबिल मुसवदा था। और अब यहाँ पर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखें कि नरेंद्र मोदी को इस बात का पता था। डोनाल्ड ट्रंप ने खिते में कशीदगी के मौके पर उसे भी बुलाया। अमेरिकी सदर जब ये लंच का मामला था फील्ड मार्शल के साथ, नरेंद्र मोदी नहीं गया। उसे पता था कि ये मामला ख़राब होगा, जबकि हालत जंग में हमारे आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाके बैठ गए। मेरे ख्याल में उन्होंने अपने पाँव पे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी है ताकतवर लोगों ने। पाकिस्तान की अवाम इस हमले को कबूल नहीं करेगी क्योंकि अब जो तूफ़ान शुरू होगा उसके असरात आपको पाकिस्तान में आते हुए नज़र आएंगे। उसकी वजह यह है कि ईरान अब जो जवाब देगा, अमेरिका ने तो जो करना था कर दिया, अब जो ईरान का ख़तरनाक जवाब आएगा वो अमेरिका के ऊपर आएगा। इनके जो मिलिट्री बेसिस है, नेटवर्क है, देखिए कतर में अल जदीद एयर बेस है इनकी, 10,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी वहाँ तैनात है। सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। कुवैत में 13,000 अमरीकी फ़ौजी हैं। ये एक लॉजिस्टिक हब है इनकी इराक और अफगानिस्तान के दरमियान। बहरीन में चले जाओ, इनका बैरिया का सबसे बड़ा नेवल सपोर्ट का 7,000 अमरीकी वहाँ मौजूद है। इसके बाद आप सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस पे चले जाए, यहाँ सैकड़ों अमरीकी फ़ौजी हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में अल-तगीरा में यहाँ पर कई सौ अमरीकी एहलकार हैं। अमरीका के जंगी जहाज़ वहाँ खड़े हैं। इराक में ऐन उल असद है, ये शाम में है, उर्दन में, सारे मिलाएं तो कुछ 40,000 तो अमरीकी फ़ौजी वहाँ मौजूद है। अब ये सब के सब इंतहाई ख़तरे में। प्रॉक्सीज ईरान ने आज एक्टिवेट कर देनी है। फिर अमेरिका के सफारत खाने हैं, उनके शहरी हैं। तो ट्रंप के इस हमले के बाद जो ईरान कह रहा है ये लोग महफूज नहीं रहेंगे। ईरान के जवाब के बाद फ़ौरन सफारती अमला इराक से निकाला गया। तमाम ममालिक से हंगामी बुनियादों पर ये अपने लोगों को वहाँ से निकाल रहे हैं।
اور جو سب سے بڑا کام ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی تھی، اب وہ عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں۔ تجارتی اور تیل بردار جہازوں پر اب حملے ہوں گے، میزائل اور ڈرون، اور یہ تیل بردار جہاز اب اس طرف جائیں گے ہی نہیں۔ ایران کی نیوی آپ کو پتہ ہے آبنائے ہرمز میں موجود ہے، چھوٹی کشتیاں موجود ہیں، وہ گوریلا کارروائی کریں گی۔ اس کے بعد سائبر وار ہے، بحری نیویگیشن سسٹم کو روکنا ہے، اور اس سے تیل کی قیمتوں میں عالمی معیشت جو ہوگی وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ 20% بہت بڑا معاملہ ہے، پاکستان جیسا ملک تو برداشت نہیں کر سکتا۔ رد عمل اب چین اور روس بھی دیں گے اس کے ساتھ۔ دیکھیں فرانس، جرمنی اور اٹلی یہ اپنے جہازوں کو بچانے کے لیے ظاہر ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دوسری طرف پاکستان میں حالات دیکھیں تو عسکری ٹاؤٹ جو آپ کو پتہ ہے اس ایٹمی تنصیبات پر سب سے بڑی بمباری کے بعد جو ابھی کہہ رہے تھے کہ امریکی صدر سے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی، ایران کو 2 ہفتوں کا وقت لے کے دیا ہے، نوبل پرائز دے دیں اس کو، فضائل بیان کر رہے تھے۔ یہ وہ تمام بغیرت لوگ جو اسرائیل کے آپ کو پتہ ہے سفارت خانے کو کے اندر جا کے ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو خبر دوں گا کسی دن۔ ایران اور اسرائیل پر یہ جو معاملہ ہے، بمباری کا معاملہ ہے، وہاں بچے اور خواتین نشانہ بن رہے ہیں۔ اسلام کے نام پر واحد ایٹمی طاقت سے کیا کچھ توقع کیا جا رہا تھا، اور انہوں نے کیا کیا جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے۔ اب یہ چیز پاکستان کی عوام تو نہیں بھول سکتی۔ پاکستان کے آرمی چیف کو یہ لازمی خبر دی گئی، ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ الفاظ تھے کہ ہم نیتن یاہو کے ساتھ ایک ٹیم کی طرح مل کے کام کر رہے ہیں۔ ایران پر اس حملے میں آپ کو پتا ہے 6 B-2 بمبار طیارے تھے، 30 ٹاماہاک میزائل انہوں نے مارے نتاز میں، فوردو میں، اصفہان میں۔ اب ایک بنکر بسٹر کی قیمت $2 ارب، مطلب $12 ارب انہوں نے خرچ کر دیے 6 بم مار کے وہاں۔ فوردو میں اتنا بڑا نیوکلیئر پلانٹ، اور امریکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا، ہم نے ختم کر دیا۔ جب یہ B-252 طیارے نکلے امریکی بیس سے تو ایران کو اس کی اطلاعات مل چکی تھی۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے ہم روزانہ کی بنیاد پہ بات کر رہے تھے کہ یہ B-52 ہی ایسے جن کے پاس صلاحیت ہے ایران پر حملہ کریں، لیکن کسی کو یہ امید نہیں تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ہفتے کا وقت لیا ہوا تھا، لیکن میں آپ کو بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ اگر ایران یہ جنگ 12 دن تک لے گیا تو اسرائیل کے پاس اسلحہ ختم ہو جانا تھا، دفاعی نظام مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، اور یہ سب ان کی فضا ایران کے کنٹرول میں تھی۔ وہ جہاں چاہتے تھے، جس جگہ چاہتے تھے اپنا نشانہ بنا رہے تھے۔ ان کے ڈرون جو تھے، میزائل جو تھے، وہ آپ کو پتہ ہے آتش بازی کی طرح ان کے سروں پر ٹوٹ رہے تھے۔ کل کو جو حملہ کیا تھا اسرائیل کی اعلیٰ ترین شخصیت کے گھر پر، جو الشہید ڈرون کا، اس کے بعد انہیں اندازہ ہوگا کہ اب وہ اسرائیل میں محفوظ نہیں رہے۔ تو 12 دن تک جنگ گزارنا ان کے لیے ناممکن تھا، تو 9ویں دن انہوں نے چھٹی والے دن، آج اتوار کو، اپنا مذہبی دن مناتے ہوئے ایران پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کر دیا، اور امریکہ کو ایک نہ ختم والی جنگ میں گھسیٹ کر لے گئے۔ یہ جو امریکہ دعوے کر رہے ہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ کے اسرائیل ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، یہ تو اب آنے والے دن ان کو پتہ چلے گا کتنا محفوظ ہوا اور کتنا غیر محفوظ۔ اب تو پورا خطہ غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں امریکی مفادات ہوں گے وہ انتہائی خطرے میں پڑ چکے ہیں۔ ایران کی ایٹمی انرجی کی آرگنائزیشن نے ابھی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہماری ایٹمی تنصیبات پر جو حملہ ہوا اس سے ہمارے پروگرام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ ان کی اطلاع تھی کہ 200 میٹر تک گہرائی میں، یہ 60 میٹر تک بم پہنچتا ہے، لیکن ابھی مکمل تفصیلات آئیں گی کہ کتنا نقصان ہوا کتنا نہیں ہوا، کیونکہ B-2 بمبارے یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ امریکہ کے پاس آخری حل تھا جو انہوں نے آج استعمال کر لیا، آخری کارڈ تھا ان کا۔ فوردو کی نیوکلیئر سائٹ کو نقصان ضرور پہنچا ہے، کتنا پہنچا ہے یہ تفصیلات ابھی آئیں گی۔ اس کے اندر کتنا یورینیم تھا اس کی اطلاعات بھی آئیں گی، کتنا لیک ہوگا، خطے میں کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ابھی سامنے آ جائیں گی۔ انہوں نے ایران کی بندرگاہ جو بندر عباس ہے وہاں بھی حملہ کیا۔ ایران کی پورٹ بڑی اہم تھی، آپ کو پتہ ہے آبنائے ہرمز کے قریب تھی، جہاں سے 20% تیل دنیا کا گزرتا ہے۔ پھر ایران کی جو نیوی کا ہیڈ کوارٹر ہے شاید رجیتی میں، وہاں بھی یہ حملہ تھا، اور تیل کے ذخائر تھے۔ تو اس سارے معاملے میں ایران کی کمر توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں بچ گئے۔ اچھا، امریکہ کے اس حملے میں امریکہ کی حکومت کے رچرڈ گرنیل، JD وینس نائب صدر، یہ اس میں شامل نہیں تھے۔ رچرڈ گرنیل تو کہہ رہا تھا انٹرنیٹ بند ہونے پہ جو ایلون مسک کو کہ یہ انٹرنیٹ کھلواؤ، پیسے میں دے دوں گا، ڈونیشن کروں گا۔ امریکہ کے قانون کی بھی سخت خلاف ورزی ہوئی۔ کانگریس کا قانون ڈونلڈ ٹرمپ نے پیروں تلے روندا ہے اور امریکہ کی نسلوں کو شدید خطرے میں ڈالا ہے۔ وہ سینڈی برنر اور سارے لوگ یہ جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف آپ مواخذے کی کارروائی کریں گے پارلیمنٹیرین، اور یہ شدید رد عمل جو امریکہ کے اپنے لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے کہ کانگریس جو ہے وہی صرف جنگ ڈکلیئر کر سکتی تھی، ٹرمپ کو یہ حق نہیں تھا کہ اس نے غیر قانونی حملہ کیا ہے، امریکی عوام کو غیر محفوظ کیا ہے۔ شیم کے وہاں نعرے بھی لگ رہے تھے۔ البتہ کانگریس کا اسپیکر ٹرمپ کی حمایت کر رہا تھا کہ جی ہمیں لیڈرز کو یہ سچویشن کا ٹرمپ نے بتایا تھا، وہ ہمارا کمانڈر ان چیف ہے، اور جو امریکہ کے مرد آباد لگاتے ہیں نعرے، آج انہیں ہم نے سبق سکھایا۔ نیتن یاہو نے بھی خطاب کیا، اس نے کہا آج ہم نے بندوق سے امن قائم کیا، اور ٹرمپ نے بتا دیا کہ وہ کتنا مضبوط صدر ہے۔ اچھا، اس حملے کی اطلاع پاکستان کو بھی دے دی گئی تھی۔ ایئر فورس کے جیٹ کراچی سے کوئٹہ تک پوری رات پیٹرولنگ کرتے رہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ پیٹرولنگ کیوں کرتے رہے۔ پاکستان ظاہر ہے فضاؤں میں تو B-2 بمبار تھا، اس کا تو یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہیں کیا اپنی نیوکلیئر سائٹس کا خطرہ تھا، اور یاد رکھیں کہ اس کے بعد پاکستان کی باری آنی ہے۔ ایران نے یہ جو لڑائی شروع کی ہوئی، یہ فلسطین کے نام پر، یہ امت مسلمہ کی جنگ وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں۔ ان کے میزائل کی رینج میں جو 19واں حملہ تھا، آپریشن صادق، وعدہ صادق
3 یہ اس کا 19واں حملہ بڑا خطرناک کل ہوا. نیتن یاہو کو جو دھمکی دی کی تھی کہ اگر سپریم کمانڈر کو کچھ نقصان ہوا تو پھر نیتن یاہو بھی نہیں بچے گا, ہمارے لیے فلسطین ہے, میں فلسطین کے لیے ہم ہراد میں جائیں گے, اپنے اوپر ہر حملے کا جواب دیں گے. ایران کی اسٹیٹمنٹ دیکھ کے انہیں اندازہ ہوگا کہ اب ہمیں ہر صورت میں ایران کے اوپر یہ B-52 بمباری کروانی ہے. روس نے تو کہا کہ اگر آپ ایٹمی پروگرام بند کروانا چاہتے ہیں ایران کا تو اسرائیل بھی بند کر دے, یہ بھی بند کر دے. اب اسرائیل کو یہ اطلاع ملی تھی کہ ان کا ایٹمی ری ایکٹر جو کہ ڈمونا میں ہے, ڈمونا شہر میں, وہاں پہ انہیں بڑے حملے کا منصوبہ ایران کا پتہ چل گیا تھا. ایران نے جو خوفناک بیلسٹک میزائل 19ویں مارے تھے, اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ 2 ہفتوں کے اندر کی تباہی بربادی ہو جانی ہے, اور یہ اگر ایٹمی ری ایکٹر اڑا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ حملے کیے ہیں. اب اسلامی دنیا کا بہت بڑا ٹیسٹ اور امتحان ہے, روس چین کا بھی ہے, کہ وہ اس معاملے میں کیا کریں. کیونکہ ایران دیکھیں مڈل ایسٹ میں جب جو ایئر بیسز موجود ہیں, جب یہ تنازع ظاہرہ بڑھ گیا ہے تو ایران اب پہلے ہی 42 ممالک کے ساتھ لڑ رہا ہے. اگر وہ مڈل ایسٹ میں ان ایئر بیسز پر, ملٹری بیسز پر حملہ کرے گا تو یہ جو چھوٹے ممالک ہیں جیسے قطر ہے, کویت, بحرین, عرب امارات, یہ شدید خطرے میں ہیں. قطر کے ذریعے ایران نے اسلامی ممالک کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر یہ حملہ ان کے کسی بیس سے ہوا, کسی اڑتے ہوئے جہاز سے یا ڈرون سے, تو پھر جوابی کارروائی اس بیس پر ہوگی. ماضی میں سعودی عرب میں آپ کو یاد ہوگا حوثیوں کے ذریعے آرامکو کے آئل پلانٹ کو 2019 میں میزائل اور ڈرون حملے ہوئے تھے. اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ عرب امارات کے فوجی تیل مراکز بھی نشانے میں آئیں گے, بحرین میں امریکی نیوی کا جو فلیٹ ہے وہ نشانے پہ آئے گا, جو بہت بڑا اسٹریٹجک ہدف ہے. اور باقی قطر کویت تو بہت چھوٹے ملک, یہ جوابی کارروائی برداشت نہیں کر سکتے. اگر اسرائیل کا ایرانی آئرن ڈوم برداشت نہیں کر سکا تو یہاں تو بڑے معاملات مشکل ہو جائیں گے. تو اس لیے اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی میدان میں آ رہی ہے. روس چین بھی آپ کو پتہ ہے قراردادیں بھی لے کر آ رہے ہیں, فوجی امداد بھی لے کر آ رہے ہیں. ایران کو اب کھل کے ہتھیار, ڈرون, میزائل, دفاعی سسٹم دینے پڑیں گے, کیونکہ روسی بحریہ جو ہے وہ بھی خلیج فارس میں موجود ہے. اب یہ ایران کی کھل کر فوجی عسکری مدد کریں گے یا روس یوکرین میں جنگی شدت کو بڑھائے گا؟ اور دوسری طرف چین جو ہے وہ ایک طرف ایران سے تیل کی خریداری بھی کر رہا ہے اور پابندیوں کی جو مالی امداد بھی کر رہا ہے چینی بینک اور کمپنیوں کے ذریعے, اور ساتھ ساؤتھ چائنا سی میں اور تائیوان میں یہاں فوجی سرگرمیوں میں چائنا کا اضافہ ہو رہا ہے بہت بڑا. تو اب یہ بہت بڑا معاملہ بنتا جا رہا ہے. ایران آپ کو پراکسی وارز کے ذریعے, ٹیکنالوجیز کے ذریعے, اسلحے کے ذریعے اب کس طرف لے کے جائے گا, یہ اب سمجھ سے باہر ہے کہ اب یہ ہوگا کیا. لیکن معاملہ بہت خطرناک ہو چکا ہے. پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے مسلکی اعتبار سے ایران کی بہت بڑی حمایت موجود ہے, اور پاکستان کی عوام بھی 96% اس وقت جو اسرائیل کے خلاف ایران کے ساتھ کھڑی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی تو بہت بڑا بلنڈر تھا. عمران خان کو تو ان سائیکوپیتھ لوگوں کا پتہ تھا, ان کو اوقات میں رکھتا تھا. ایران کے دورے میں آپ کو یاد ہوگا جو انٹیلیجنس میں میٹنگ کے معاملات بھی خراب ہوئے. عمران خان بہت بڑا سٹار, بہت بڑا آپ کو پتہ ہے نام, یہ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بونے اس کو برداشت نہیں کر سکے. عمران خان کو قید میں رکھا ہوا ہے. یہ اب اس بات پہ لگے ہوئے تھے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری بات ہوگی, معاملہ حل ہو گیا. لیکن میرے خیال میں یہی معاملہ ان کے لیے اب سب سے زیادہ خراب ہو گیا, کیونکہ عوام دیکھ رہی ہے. ٹرمپ کو فاشسٹ کہہ رہے تھے, 9 مئی کی طرح کیپٹل حملے پر مذمت کرتے تھے, اب اسے نوبل انعام دے رہے ہیں وہ ایران میں اور فلسطین میں بچے مار رہے ہیں. تو یہ جو ہائبرڈ دور کی بات کر رہے تھے, اب 27ویں ترمیم کا صدارتی نظام لا کے جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ صدر بنیں گے, میرے خیال میں اب معاملہ ان کے لیے بھی بڑا خطرناک ہوگا. کیونکہ جو سیاسی استحکام یہاں پر ایک آپ کو پتہ ہے ایک لیول تک پہنچا ہوا تھا, اب اس کے بعد اس میں مزید حدت آئے گی. اور امریکہ کی مداخلت کے بعد معاملہ خطرناک ہے. پاکستان میں امریکہ کے بہت سارے مفادات ہیں. تو اب اس میں جو ابھی بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ دیکھیے, فیلڈ مارشل سے ملاقات کے بعد اس نے کہا تھا جنرل عاصم منیب میرے ساتھ متفق ہیں. اب کیا وہ ایران پر بمباری کا اتفاق تھا؟ اب یہ ساری باتیں آن ریکارڈ آ چکی ہیں, اور پاکستان کی عوام تو تا قیامت تک میرے خیال میں یہ نہیں بھولے گی کہ موجودہ آرمی چیف کے ہوتے ہوئے, ایٹمی ملک ہوتے ہوئے, ہمارے برادر اسلامی ممالک پہ اس طرح کا کھیل امریکہ اور اسرائیل تباہی بربادی کا کھیلتے رہے. تو یہ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اسلامی تعاون کی تنظیم جو تھی وہ وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اسحاق ڈار نے تو کھل کے اسرائیلی جارحیت کی مذمت بھی کی, ایران سے یکجہتی اور مکمل سپورٹ کا اعلان بھی کیا. اسرائیلی جو اقدامات ہیں انہیں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی بھی کہا. اب اس میں امریکہ بھی شامل ہو گئے. تو کیا اسٹیٹمنٹ امریکہ کے خلاف آئے گی, یا نوبل انعام کے اوپر ابھی بھی فضائل بیان کریں گے, اچھل کر منہ سے جھاگ اڑا کے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کریں گے؟ یہ 24 سے 48 گھنٹے جو ہیں بڑے اہم ہو گئے ہیں. بہت سی چیزیں ابھی سامنے آنے والی ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے دنیا جب جاگے گی بہت سارے ممالک میں, تو انہیں پتہ چلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ آگ لگا دی ہے. اب اسے بجھائے گا کون, یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ آنے والا ٹائم جو بڑا کروشل ہوتا جا رہا ہے. اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور اب ظاہر ہے اب ایک معاملہ شروع تو ہو چکا ہے, اب یہ کس طرف جائے گا, یہ اب بال ایران کے کورٹ میں ہے. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.